वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम देखने वाले मौजूद नाज़रीन किराम को आपके मेज़बान बाबर मुगल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात नूर रमज़ान। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन और मुख्तलिफ़ शनाख़्वा हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं, उन मौज़ूआत का हल तलाश करते हैं, उनके मसाइल पे बात करते हैं और उनके हल तलाश करते हैं। इसी तरीके से जो आज का हमारा मौजू है वो बहुत अहम मौजू है और दीन का अहम रुकन भी है। आज का जो हमारा मौजू है वो है ज़कात, कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, ज़कात के फ़ज़ाइल क्या हैं, ज़कात के मसाइल और उसके हल क्या हैं, और ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है और किन किन लोगों पर ज़कात बनती है। इन तमाम तर चीज़ों की तफ़सीलात, इस पर इल्मी गुफ्तगू, इसके मसाइल और इसके हल के तलाश के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना दुर मोहम्मद नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाल्लाह से अल्लामा साहब, हमारी नशरियात बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। जैसा कि आप पहले भी हमारी नशरियात का हिस्सा रह चुके हैं, तो उसमें हमने एक दफ़ा ज़कात का ज़िक्र भी किया था और उस पर बात भी की थी कि इंशाअल्लाह एक बाकायदा प्रोग्राम ज़कात के ऊपर करेंगे। तो आज हमने ज़कात के ऊपर करना है अल्लामा साहब प्रोग्राम। तो अल्लामा साहब, ज़कात के फ़ज़ाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाबर भाई, देखिए, शरीयत में अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी हम पर फ़र्ज़ की है जी, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए नुकसान का ज़रिया बन जाए। उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। जितनी भी इबादतें हैं, रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, इन तमाम के पीछे कोई ना कोई फ़लसफ़ा, कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। आज क्योंकि हमारा मौजू जो है वो है ही ज़कात, तो ज़कात के ऊपर ही हमने गुफ्तगू करनी है। हदीस मुबारक में, कुरान मजीद में इसके बेशुमार फ़ज़ाइल मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, ठीक है, फरमाया कि वो लोग जो अपना माल राह खुदा में ख़र्च करते हैं, कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बलतिन मिअतु हब्बा, फरमाया कि फिर एक मिसाल के ज़रिए समझाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में। फरमाया कि एक आदमी वो है, यानी वो लोग जो अपना माल राह खुदा में ख़र्च करते हैं, उनकी मिसाल देकर अल्लाह ने फरमाया कि एक वो आदमी है जो एक दाना लेकर ज़मीन के अंदर बोता है, फिर उस दाने से जो है वो 7 खोशे निकलते हैं, फिर उनमें से हर एक के अंदर जो है ना वो हर एक के अंदर जो है ना हर खोशे के अंदर 100 दाने होते हैं, तो ये जो खोशे है वो 700 है। तो एक दाने से जो है वो कितने दाने हासिल हो गए? 700 या उससे भी कई गुना ज़्यादा हासिल हो गए। तो रब ताला ने ये फरमाया कि जो राह खुदा में अपना माल देते हैं तो अल्लाह ताला उनके माल में बरकत अता फरमा देता है। और वैसे भी ज़कात का जो बेसिकली माना है वो माना एक माना है इसका पाक करना, और दूसरा जो इसका माना है इजाफ़ा करना, यानी माल को बढ़ा देना। अब जब हम ज़कात देते हैं तो अल्लाह ने जो हम पर ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया है, जब उसमें से हम ज़कात दे दें तो अब हमारा माल पाक हो जाता है। एक तो ये, और अगर हम ये माना ले लें कि इसका माना होता है इजाफ़ा करना, जब हम अपने माल में से राह खुदा में पैसा लगा देते हैं, अपने माल में से राह खुदा में पैसा ख़र्च करते हैं, तो इसके सदक़े से रब ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देता है। इसकी बहुत सी मिसाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी एक रिवायत मनक़ूल है। एक दिन जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से कुछ पैसे लेकर बाहर निकले कि चलो घर के लिए कुछ ख़रीदारी करता हूँ। तो आप जब गए बाहर, आपने कुछ ख़रीद लिया, ख़रीद के जब आप वापस आ रहे थे तो एक गरीब रास्ते में मिल गया और उसने आगे से हाथ बढ़ाया, कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप जो है खुदा के लिए कुछ मदद कर लीजिए, जो आपके पास हो मुझे दे दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि वो सख़ी थे, तो जो कुछ हो घर के लिए ख़रीद के ला रहे थे, तो वो माल उन्होंने उठाकर उस गरीब को, उस मिस्किन को दे दिया। अब थोड़े से आगे आ गए तो क्या देखते हैं कि एक आदमी है, वो ऊँट लेकर खड़े हुए हैं और आवाज़ दे रहे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप ये ऊँट ख़रीद लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ऊँट तो बड़ा माशाल्लाह से जानदार है। आपने फरमाया कि इसकी कीमत कहने लगे कि 100 दिरहम या 100 दीनार। तो आपने फरमाया कि पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो जो बेचने वाला था कहने लगे नहीं, कोई बात नहीं है, अभी आप जो है इसे ख़रीद लीजिए, बाद में आप पैसे दे दीजिएगा, मैं बाद में आपसे ले लूँगा, कोई मसला नहीं है।
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ وہاں سے ان سے ادھار میں خرید لیا. اب تھوڑے سے آگے چلے تھے تو ایک اور آدمی کھڑے تھے, انہوں نے آ کر خود ہی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ آپ اونٹ جو ہے بیچنا چاہ رہے 160 یعنی 100 درہم میں آپ نے خرید لیا تھا, 160 درہم میں آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ 100 میں خرید لیا تھا, اب 60 درہم تو اوپر مل رہے, چلو ایسے کرتا ہوں یہ اونٹ انہیں کو بیچ دیتا ہوں. اب آپ نے جو ہے نا 160 میں انہیں بیچ دیا. اب بیچ کر واپس پلٹے اور جن سے جو ہے نا وہ اونٹ لیا تھا اور 100 درہم ان کو لوٹا دیے اور 60 درہم لے کر گھر پہ پہنچے. اور جب گھر پہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے اپنا پورا واقعہ پیش کیا کہ یا رسول آج میرے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے اے علی تمہیں پتہ ہے اونٹ بیچنے والے کون تھے اور خریدنے والے کون تھے؟ فرمایا کہ یا رسول آپ بتا دیجیے. فرمایا کہ جو بیچنے والے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, اور جو تم سے خرید رہے تھے 160 میں جو تم سے خریدا ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. اب کیونکہ انہوں نے جو تھوڑا سا پیسہ لے کر گھر سے نکلے تھے گھر کی خریداری کے لیے, اب وہ انہوں نے رائے خدا میں خرچ کر دیا, تو ان کا یہ ادا رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے ایک جانور بھیج دیا فرشتوں کی صورت میں, بظاہر وہ انسانی شکل میں تھے فرشتے, اور وہ جو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریداری کر رہے تھے. جو بندہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال ضائع نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھیں فلسفہ زکوٰۃ جو ہے میں نے جیسے بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک ہے. اب ہم قربانی کرتے ہیں, قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم جانور کو ذبح کریں اور اس خون کو دیکھیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا جو بندہ پہلے سے خون کو نہیں دیکھا ہو فرسٹ ٹائم جب وہ خون کو دیکھ لیتا تو وہ گھبرا جاتا ہے نا. اب قربانی میں یہی ہے کہ آپ خود جو ہے اپنے جانور کو بھی ذبح کر لیں اور اس کے خون کو بھی دیکھ لیں, تاکہ آپ جو ہے اس خون کو دیکھ لیں. کل جب اسلام کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی تو آپ جو ہے وہاں پر خون کو دیکھ گھبرائیں گے نہیں, بلکہ اس وقت آپ دلیر ہوں گے کیونکہ آپ وہ چیز پہلے سے دیکھ چکے ہیں. اسی طریقے سے مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے فرمایا تمہارے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہے, تاکہ وہ جو مال کی محبت ہے, کیونکہ مال کی محبت اس وقت کم ہو جائے گی جب آپ اس کو رائے خدا میں خرچ کر لیں گے. جب اپنے دل سے نکال کر اس کو جو ہے آگے والے کو دے دیں گے, رائے خدا کے لیے اس کو خرچ کر دیں گے, جو مال کی محبت ہے وہ دل میں کم ہو جائے گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے معاشرے کے اندر لوگوں کو مختلف طبقات میں بنایا. رب تعالیٰ چاہتا تو سب کو امیر بنا دیتا, رب تعالیٰ چاہتا تو سب کو غریب بنا دیتا. اب جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایک آدمی امیر ہے ایک آدمی غریب ہے, تو رب تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے مختلف طبقات میں تقسیم فرمایا, ہاں, تاکہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ جو ہے غریبوں کو دے دے, اور جو غریب ہے تاکہ وہ ان سے لے لے. اگر سارے لوگ امیر ہوتے تو زکوٰۃ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور سارے لوگ غریب ہوتے تو دینے والا بھی کیوں نہیں ہوتا. تو اصل جو فلسفہ زکوٰۃ ہے وہ یہی ہے کہ مال کی محبت کو دل سے نکالنا مقصود ہے, کہ تاکہ تم جو ہے اس مال کو اپنے دل میں بساؤ نہیں, بلکہ تم وقتاً فوقتاً جب اسے راہ خدا میں خرچ کر لو گے تو وہ جو مال کی محبت تمہارے دلوں میں وہ کم ہو جائے گی, اور یوں جو ہے تم کامیابی کی طرف برکتیں بھی حاصل ہوں گی, رب کی رحمتیں بھی حاصل ہوں گی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے مال کو جو ہے نکالتا ہے, اس میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے, تو ایک تو اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے, اور اللہ پاک کی جب راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ پاک اس کو دگنا دے گا, جس کی مثال آپ نے بڑی حضرت علی کی دی. اور دوسرا علامہ صاحب زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے, اور زکوٰۃ کتنا رقم ہونی چاہیے, کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے جب بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ دیکھیں جو بھی شخص صاحب استطاعت ہے, ٹھیک ہے, عاقل, سب سے پہلے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان افراد کو ذرا مد نظر رکھیے. دیکھیں عاقل ہونا, بالغ ہونا, مسلمان ہونا, آزاد ہونا, ان لوگوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے بیسیکلی ایک عبادت ہے, اور عبادت جو ہے وہ مسلمانوں سے مقصود ہے, اور غیر مسلم جو ہے اس کا اہل نہیں ہے, تو اس لیے غیر مسلم پر تو زکوٰۃ ہے نہیں. اور جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس طریقے سے جو ہے جو ذہنی جن کا توازن درست نہیں ہو اس کے پھر شرائط ہے کہ وہ کتنا ہو کتنا نہیں ہو. بہرحال جو شرائط زکوٰۃ بتایا گیا کہ عاقل ہونا, بالغ ہونا, عقل مند ہونا, بالغ ہونا, مسلمان ہونا, یہ صاحب نصاب ہونا یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ نصاب کتنا ہو, ویسے تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ 7.5 تولہ سونا ہے, 52.5 تولہ چاندی ہے, یا اس کی مالیت کے برابر جس کے پاس بھی رقم موجود ہے
تو وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب جو ہے لوگوں کے پاس مختلف کیٹیگریز ہیں لوگوں کے، جیسے کسی کے پاس جو ہے نا 7.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، بلکہ اس سے کم ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر کسی کے پاس جو ہے وہ 1 تولہ سونا ہے اور ادھر سے جو ہے نا 2 تولہ چاندی ہے اور 50,000 روپے بھی ہے اکاؤنٹ میں، اب ان سب کو ملا کر جو ہے کیا کریں گے؟ مطلب اب کسی بھی جو ہے وہ پیسے پورے نہیں ہو رہے، تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سب کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے اس وقت میرے خیال سے 40-45 ہزار یا 50 ایسے ہی کچھ ہے پاکستان میں، تقریباً 50 کے اندر ہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے گولڈ اس وقت کیا چل رہا ہے؟ 1 سے اوپر چل رہا ہے، 1 سے اوپر چل رہا ہے۔ اگر کہ آپ کے پاس جو ہے نا 1 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، 1 تولہ آپ کے پاس، 2 تولہ 3 تولہ آپ کے پاس چاندی ہے، کچھ پیسے بھی ہے، اب یہ سب ملا کے آپ کے پاس تو 50,000 سے اوپر پیسے بنتے ہیں نا، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 2 4 تولے جو ہے نا وہ چاندی ہے، کچھ پیسے ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس یا لاکھ روپے کے برابر؟ ہاں، میکسیمم پیسہ جو ہے وہ کیونکہ 50,000 سے اوپر جو ہے نا 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے، اب میکسیمم یہ جو پیسہ ہے وہ 52.5 تولہ سے آگے نکل گیا ہے اس کی جو مالیت ہے، تو اس لیے آپ کے اوپر جو ہے اب 2.5% زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، تو وہ 2.5% فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پورا مال اٹھا کر دے دیں، نہیں، بلکہ اس میں سے بھی 2.5% آپ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ۔ دیکھیں رب تعالیٰ اتنا کرم، صرف 2.5% اور پورے سال میں ایک دفعہ، پورے سال میں ایک دفعہ۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ کے لیے جو ہے یہ جو مال میں نے جیسے عرض کی نا 7.5 تولہ 52.5 تولہ یا اس کی مالیت ہے، اس کے لیے جو شرط ہے وہ ایک شرط یہ ہے کہ اس مال کو 1 سال گزر گیا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ آج آپ جا کر دکان سے خرید کے لائے تو فوراً سے جو ہے نا کل آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس مال کو پورا سال گزرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک سال نہیں ہو جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہاں پر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک عرض کی تھی، دوبارہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ دیکھیں رمضان کی کوئی شرط نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ شرط جو ہے وہ کیا ہے کہ سال کا گزرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب آپ کا جو ہے نا سال وہ شوال میں مکمل ہو رہا ہے، محرم کے مہینے میں مکمل ہو رہا ہے، جس مہینے میں آپ کو جو ہے سال مکمل ہو جائے اسی وقت جو ہے وہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور پھر اسی دن آپ زکوٰۃ ادا کر لیں گے۔ البتہ جو لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رمضان میں جو ہے فضیلت ہے۔ فرمایا کہ رمضان میں جو لوگ جو ہے رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے نا، جیسے فرمایا گیا کہ تم عام دنوں میں جو ایک فرض پڑھتے ہو وہ ایک فرض ہے، رمضان میں جب تم ایک فرض پڑھتے ہو تو وہ 70 فرضوں کے برابر ہے، اور عام دنوں میں تم ایک نفل پڑھتے ہو تو وہ ایک نفل ہی ہے، رمضان میں جب تم ایک نفل پڑھتے ہو تو وہ ایک فرض کے ثواب کے برابر ہے۔ تو جو رمضان میں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب دگنا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے وہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ دنوں میں اس کا سال پورا جائے اس وقت دے دے تو اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ناظرین کرام ہماری گفتگو بہت ہی احسن انداز میں علامہ صاحب کے ساتھ جاری ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر شامل کروں گا میں ایک کلام، بہت ہی خوبصورت کلام لکھا ہوا ہے صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے،
بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میں بھی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سب ہو آئے ان کے در سے، ارے جان سکا تو ایک سبھی، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین اکرام، بریک میں جانے سے قبل جیسا کہ ہمارے علامہ صاحب کے ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صرف رمضان میں نہیں، بندہ پورے سال کبھی بھی دے سکتا ہے، تو فار ایگزامپل بندے نے، جیسے آپ نے مثال لی، اب رمضان المبارک کا باربرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس نے کسی بھی چیز کے، جیسے گولڈ ہے یا سلور ہے، اس نے پرچیز کیا ہے 2 سے 3 ماہ قبل اور رمضان المبارک آ گیا، تو اب اس کو ضروری ہے کہ وہ 1 سال بعد دے اور رمضان میں بھی نکال سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ احباب کے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اب اسے پتہ ہے مثال کے طور پر گولڈ ہے یا زیورات وغیرہ خواتین کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ ان کو پتہ ہے کہ اب اس کو جو ہے بیچنے کا نہیں ہے، وہ لے لیا تو زیورات وغیرہ جیسے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے نا 2-3 مہینہ پہلے کچھ خرید لیے تھے، اب ظاہر سی بات ہے وہ رکھنا ہے، اب رمضان آ گیا تو کیا کروں میں، تو آپ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اگلے سال رمضان سے پہلے ہی آپ کا نصاب پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس رمضان المبارک میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ
اچھا علامہ صاحب جیسے آپ نے فرمایا رکھنا چاہتے ہیں، اگر بندہ آگے سیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے لوگ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، گولڈ خرید لیا، اس کو 4-5 مہینے بعد سیل آؤٹ کر دیا، تو اس پہ بھی بنتی ہے زکوٰۃ؟ جو وہ انویسٹمنٹ ہے اور جو خریداری کا تجارت کیا نا، اس کے پھر احکامات الگ ہے، وہ پھر میں انشاءاللہ ایک الگ سوال ہے اس میں آپ کے سامنے بلکہ اسی میں ہی عرض کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ تجارت اور ایک ہوتا ہے مال تجارت۔ بعض چیزیں وہ ہے کہ مال تجارت پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، اور بعض چیزیں وہ ہے کہ مال تجارت پر تو نہیں ہے بلکہ اس سے جو آمدنی ہے اس پر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے وہ گاڑی ہے، ٹیکسی ہے کرائے کا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، تو اب اس کے ٹیکسی کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اس سے جو آمدنی ہے، اس سے جو چیز پیسے حاصل ہو رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ جو سیو کر رہا ہے، وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے گا تو وہ جو سیونگ مال ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ ہے۔ اور اس طریقے سے جو مال تجارت ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر مال تجارت ہے، وہ چیز کو ہی بیچ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مال تجارت ہے، تو پھر مال تجارت اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر مال تجارت پر ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور آتا ہے، جیسے بندہ کیونکہ لاک ڈاؤن جیسے رہا، کورونا کا ٹائم، مقروض ہو گئے، قرض مقروض ہو گئے، بڑے بڑے نام جو کیا کہتے ہیں تباہ و برباد ہو گئے، جو ہے نا نیچے کافی جو بلڈرز بھی ہیں، اس میں ٹریول انڈسٹری بھی ہے، تو اب اس صورت میں بندے کے پاس اگر گولڈ رکھا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ پہلے اس نے اپنا قرضہ اتارنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کے پاس جو ہے 50,000 کا مال رکھا ہوا ہے، یا 50,000 روپے کا اس کے پاس چاندی ہے، گولڈ جو بھی رکھا ہوا ہے، اور ادھر سے اس کے اوپر جو ہے نا 70,000 روپے قرضہ ہے۔ اگر وہ قرضہ اتنا ہے کہ اس کے پاس جو مال موجود ہے، اس کے پاس جو گولڈ ہے یا پیسے جو بھی ہے، زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اس رقم سے زیادہ ہے، زکوٰۃ کا مال اس سے زیادہ ہے، اگر زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ اس کے اوپر معاف ہے۔ اور اگر یہ مال اس کے پاس زیادہ ہے اور زکوٰۃ والا مال اس کے اوپر کم ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ مگر یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، بشرطے کہ وہ ادھر سے ڈیمانڈ ہو کہ بھئی چلو ہمارے جو قرضے ہے وہ واپس دے دو، جلدی کرو، اب وہ اس قرضے کو لوٹانے کا بھی مطلب ترکیب بن رہی ہو اور اس کو لوٹا رہے ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ وہاں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اب وہ کسی نے کسی سے لیا تھا اور ابھی وہ معاملات چل رہے اور ابھی وہ ادھر سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، اور یہاں سے اس کے اوپر اس کے پاس جو ہے نا پیسے موجود ہے، تو اب اس صورت میں پھر یہ زکوٰۃ ادا کر لے گا۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے جو مستحقین زکوٰۃ ہے، اور میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرتا چلوں، وہ لوگ جو صدقہ فطر جن کو ہم دے سکتے ہیں، یا کفارہ صدقات ہیں وہ بھی جن کو ہم دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ان کو بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اب اس وقت جو ہے باقی تو نہیں پائے جاتے ہیں، مگر اس میں سے جو ہے انما الصدقات للفقراء، مساکین اور وابن السبیل، ٹھیک ہے، جو فقراء ہے، مساکین ہے، یعنی سید زادہ نہیں ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے عزیز نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے والد نہیں ہیں، والدہ نہیں ہے، پھر اس طریقے سے دادا دادی، نانا نانی، ان کو نکال لے، پھر نیچے آئے تو اپنی اولاد ہے، پھر پوتا پوتی، نواسے اور نواسی، ان کو نکال لے جو اصل اور فروع کہلاتے ہیں شریعت میں۔ اس کے علاوہ ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سید زادہ نہ ہو، سید زادہ کے علاوہ ہے اور وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مالیت کے برابر خود اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور تو ایسا شخص جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ جو ہے شرعاً جو ہے وہ شرعی فقیر کہلائے گا، اسے ہم یہ چیزیں دے سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے ہم کوشش کر لیں کہ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھ لیں۔ عزیز و اقارب سے مراد جو ہے نا، جو میں نے ابھی عرض کر لیا کہ والدین ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، ان کو نکال کے، یا ادھر اولادوں میں جائے تو اپنے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پھر نواسے، پوتے پوتیاں، ان کو نکال کے، اس کے علاوہ جو ہمارے رشتہ دار ہے، اگر ان رشتہ داروں میں کوئی ایسا فرد ہے جو واقعی اس کے مستحق ہے تو ہم اول کوشش کر لیں کہ اسے دے دیں، اور اگر پھر اپنوں میں نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم جہاں چاہے اسے مناسب سمجھے اسے دے سکتے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ جو ہے وہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، اور اصل میں جو زکوٰۃ لینے والے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ایک غلطی ہے، وہ جو ہے اس مال کے لالچ میں آ کر، اس مال کے ہوس میں جو ہے، حالانکہ وہ ہوتے صاحب نصاب،
ان کے پاس مال ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل غریب یتیم مسکین جو ہے نا شو کر کے کہتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے وعید بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال یعنی زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ مل جائے گا اسے ہلاک کر دے گا. تو اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد خان صاحب اور دیگر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو غریب شو کر لوگوں سے جو مال لے رہا ہے, جو زکوٰۃ لے رہا ہے, زکوٰۃ کے نام پہ مال لے رہا ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے ہر شخص کو تو پتہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے نہیں ہے. تو لوگ جو ہے بظاہر اپنے آپ کو تو کافی لوگ آ جاتے ہیں کہ بھی آ جاتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے, ہماری ضرورت. بندے کا ایک مائنڈ کون سے بنا ہے, بندے نے فطرہ دینا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, ہر بندے کا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ دینا ہے. اب جب وہ دیکھتا ہے کوئی زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے تو پھر ان کو دے, ہم ان کو دے دیں. تو دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں کس کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, صحیح جگہ پہ دے رہا ہوں یا غلط جگہ پہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور لینے والے کو بھی ذرا یہ لحاظ رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مال جس مال کے ساتھ مل جائے گا اس مال کو ہلاک کر لے گا. یہاں ایک سوال اور بنتا ہے کہ زکوٰۃ اب جو بندہ دے رہا ہے, اب سامنے والا اگر صاحب نصاب ہے اور اس بندے کو معلوم نہیں ہے اور اس بندے نے دے دی تو اس کی زکوٰۃ دیکھیں آپ کی طرف سے خود ادا ہو جائے گی کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ کو علم نہیں ہے, آپ نے اس بنیاد پہ اس کو جو ہے نا شریف فقیر سمجھ کے آپ دیں گے. اب آپ جو ہے اللہ کے ہاتھوں بری الذمہ ہے. ہاں اگر آپ کو پتا تھا اس کے باوجود آپ نے دے دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ نے غلط کر لیا. اب ایک بندے کے بارے میں کیونکہ ہمیں شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اس سے جا کر جو ہے باقاعدہ معلوم کر لیں کہ بتاؤ تم صاحب نصاب ہو یا نہیں ہو, تمہارے پاس پیسے ہے یا نہیں ہے, تم کیا ہو. ہمیں اس قدر جو ہے اس کے پیچھے جا کر چھان بین کرنے کی اجازت شریعت نے حکم نہیں دیا ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے اس سے جا کر معلوم مطلب تم جہاں چاہو یہ اپنا زکوٰۃ دے دو جو شرائط بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں. اب اگر وہ سامنے والا ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, تو اس کا وعید اس کے اوپر ہے. ہماری طرف سے جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو جائے گی. اللہ پاک ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے علامہ صاحب کہ جن لوگوں کا حق ہوتا ہے نا وہ بیچاروں کا حق مارا جاتا ہے. کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے جو بیچارے کسی کو بول نہیں سکتے, سفید پوش. کیونکہ ہمیں بھی اور جو بندہ دے رہا ان کو سب سے پہلے تو اپنے پڑوس کو دیکھنا چاہیے, اس کے بعد رشتہ داروں کو پہلے یوٹیلائز کریں کہ کس پڑوس میں رشتہ دار میں کون بندہ ہے تاکہ ہم اس کو دے سکیں, اس کے کام آ سکیں. کیونکہ جو علاقے میں رہتا ہے اس بندے کو ہر بندے کی ایک دوسرے کو کنڈیشن پتہ ہوتی ہے. اچھا بابا صاحب یہاں پر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں یہ زکوٰۃ, صدقہ فطر اور کفارہ صوم یعنی جو روزوں کے کفارہ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ ان سب کے لیے جو ہے نا یہی شرائط ضروری ہے کہ ایسے بندے کے جو واقعی شریف فقیر ہو. پیچھے یہاں پر ابھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ ذرا زکوٰۃ سے ہٹ کے آیا تھا, میرے خیال سے باہر سے جو ہے کسی ملک سے کسی صاحب نے جو ہے نا میسج بھیجا تھا ہمارے اونر صاحب کو, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس عمر میں جو ہے ان کو چھوٹ ہے. وہ حضرات کے جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں ان کو شریعت نے جو ہے نا شرعی شیخ فانی کہا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ان کنتم مریضا او علی سفر, جب تم مریض ہو جاؤ یا تم سفر میں ہو جاؤ تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے مریض کو جو ہے پھر فدیہ کا کہا گیا ہے کہ وہ فدیہ دے دے. یعنی ایک تو مرض ہے, اب جیسے شوگر آ گیا اور اس طریقے سے بلڈ پریشر وغیرہ کے امراض آ گئے جس کی وجہ سے بعض افراد جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں, یا وہ شخص کے عمر کے بالکل اس اسٹیج میں پہنچ گیا ہے کہ اب اس کے لیے جو ہے روزہ رکھنا بہت ہی ناگزیر ہو, ناممکن ہو. تو ایسے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہی فرمایا کہ وہ فدیہ دے دے. اب فدیہ کیا ہے, وہ ایک صدقہ فطر ہے, ٹھیک ہے. صدقہ فطر ہے یعنی ایک سا جو ہے آدھا سا جو ہے نا گھیو یا ایک سا جو ہے وہ کھجور اور منقع کشمش سے ہے یا اس کی مالیت کے برابر ہے. اب جیسے یہاں پاکستان اور خصوصاً شہر کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو کراچی کے اندر جو ہے اس وقت جو ایک صدقہ فطر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو بیان فرمایا ہے وہ 140 روپے بیان فرمایا, ٹھیک ہے. یعنی یہ اس سال میں, یہ 2021 کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, 2021 میں مفتی اعظم پاکستان نے جو ایک صدقہ فطر یعنی نصف سا گھیو یا ایک سا کھجور, ٹھیک ہے, اس کے جو مالیت تھا, اب ہاں کھجور کا جو ہے وہ تو کیونکہ اب ریٹ جو ہے نا بڑھ گیا وہ مختلف ہے, مگر گھیو کے حساب سے اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں جو مفتی صاحب نے گھیو کا جو نصاب بیان کے فرمایا نصف سا کا وہ تقریباً 140 روپے بنتا ہے. تو یہاں کراچی والے تو اسی حساب سے دے دیں, اور جو احباب ہمیں باہر دیکھ رہے ہیں تو وہ اسی حساب سے اپنے علاقے کے حساب سے وہاں کی کنڈیشن کے حساب سے وہاں کے جو مفتیان کرام نے بتایا ہو وہاں بھی مطلب دیکھیں سا جو نصف سا گھیو ہے وہ تو ہے ہی ہے,
نصف سا گھیو کا جو بھی وہاں پر ریٹ ہے اسی حساب سے، ہاں اسی حساب سے پھر وہ وہاں کے حساب سے دے دے، اور کراچی والے تو پھر یہاں کے اپنے کرنسی کے حساب سے یہ لوگ دے دیں گے، اور یہ پیسے بھی پھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہر شخص کو دے دیں، یہ کیونکہ ہمارے اوپر صدقات واجبہ میں آتے ہیں تو ان کا دینا بھی انہی لوگوں کے لیے کہ جن کو ہم صرف زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہر شخص کو نہیں دے سکتے۔ اچھا علامہ صاحب، زکوٰۃ جیسے بندہ پراپرٹی لیتا ہے، یعنی کہ کوئی اگر انویسٹمنٹ کے طور پہ لے رہا ہے، لے کے کرائے پہ دے دی یا لے کے اس نے ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ رکھ لی، اس کے اوپر یا بندہ جس گھر میں رہ رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ دیکھیے ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ جو حاجت اصلیہ ہے، جیسے مثال کے طور پر جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس گھر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر جو سامان ہے، فریج ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، ٹیبلیٹ ہے، اور جو چیزیں جو گھر کے استعمال کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو اپنے استعمال کی چیزیں۔ اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ انویسٹ کے لیے لیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چیز جو لوگ لے رہے ہیں کہ ابھی تو انہوں نے پلاٹ لے لیا، 10 سال کے بعد اس کی جو ہے نا ریٹ بڑھا دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے بیچ دیں گے، ٹھیک ہے، سیل آؤٹ کر لیں گے، تو ایسے لوگ جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کو جو ہے زکوٰۃ کس طرح ادا کر لیں گے؟ یہ نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر اس سال 2021 میں ہم معلوم کر لیں گے کہ اس سال جو ہے کم از کم اس کے پرائز کیا ہے، اس سال اس کے ریٹ کیا ہے۔ اب اس سال جو ہے اس کے پتہ چلا 2 لاکھ روپے ریٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سال جو ہم زکوٰۃ دیں گے وہ 2 لاکھ روپے کے حساب سے ہم زکوٰۃ دے دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگلے سال تک جو ہے اس کے ریٹ بڑھ جائے گی، 2.5 سے 3 میں جائے گی، تو اگلے سال پھر معلوم کر لیں گے یہ جو پلاٹ ہے اس کے اس وقت جو ہے کیا قیمت بنے گی، تو پتہ چلا اس اگلے سال میں جو ہے 2.5 لاکھ کو پہنچ گیا، تو اگلے سال پھر ہم جب زکوٰۃ دیں گے تو 2.5 لاکھ کے حساب سے دیں گے۔ الغرض کہ جیسے ہی سال مکمل ہو جائے تو ہم معلوم کر لیں کہ وہ جو پلاٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کی قیمت کیا ہے، اگر ہم اس کو بیچنا چاہیں تو اس قیمت کے لحاظ سے ہر سال کے اعتبار سے ہم اس کی زکوٰۃ نکالتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ہم نے وہ پلاٹ وغیرہ لیا ہے اس نیت سے لیا ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے نہیں، بلکہ آگے جا کر اس کو بنوا دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے خود رہائش کریں گے یا ہمارے بچے اس کے اوپر رہیں گے، یعنی اپنے رہنے کے لیے لیا ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اپنے استعمال کے لیے لیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے اس کو 20 سال بعد جا کے بنا دی، 25 سال بعد جا کے اس کو تعمیر کر لے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے آپ نے لیا تھا کہ ہم اس کے اوپر رہائش رکھ لیں گے، مگر بائی چانس حالات ایسے ہو گئے آپ کو بیچنی پڑ گئی، اب جب آپ بیچیں گے تو وہ اس وقت کا حکم پھر الگ ہے، مگر ابھی آپ کی جو نیت ہے اس وقت آپ کی نیت کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ ہم اس کے اوپر رہائش رکھیں گے تو ابھی فی الحال اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر پھر آگے جا کے آپ نے 3 4 5 6 سالوں کے بعد جب اس کو بیچیں گے، جس وقت آپ نے اس کو بیچ دیا، اب اس کی جو مالیت آپ کے پاس آ گئی اور پہلے سے بھی آپ کے پاس پیسے موجود، تو جیسے اس کے اوپر جو ہے نا پھر سال مکمل ہو جائے پھر اس طریقے سے آپ جیسے زکوٰۃ ادا کر رہے تھے اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، جو چیز استعمال میں آپ کے ہوگی اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، استعمال کی چیزوں پر کوئی زکوٰۃ آپ کے استعمال میں نہیں ہے آپ کی ملکیت میں، اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ بنے گی؟ نہیں، آپ کی ملکیت ہے، مطلب اس کو آپ نے کس نیت سے لی؟ مطلب ملکیت ہے ہماری، استعمال میں نہیں آ رہی تو اس چیز کے اوپر زکوٰۃ بنے گی؟ نہیں، اگر آپ نے اس کو انویسٹ کے لیے لیا ہے، ٹھیک ہے، انویسٹ کے لیے لیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ کی ملکیت ہے، جیسے ابھی میں نے پلاٹ کی مثال دی وہ آپ کی ملکیت تو ہے، مگر ہم اس کو انویسٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر جا کے ہم رہائش رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ایک سوال اور بنتا ہے، جیسے اب رہائش ہماری تو نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو کرایہ پہ دے دیا تو اس کے اوپر تو بنے گی زکوٰۃ؟ جیسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا یہ سوال کہ گاڑی ہے ہم نے اس کو کرائے پہ دیا ہے، ٹیکسی ہے، اسی طریقے سے مکان ہے ہم اس میں خود نہیں رہ رہا، ہم نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اب اس میں سے جو آمدنی ہماری، جو اس میں سے پیسے ہمیں مل رہے ہیں جس کو ہم سیو کر رہے ہیں، مکان کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کے جو آمدنی ہے، جو پیسے ہم اس سے حاصل ہو رہے ہیں، کرایہ جو ہم لے رہے ہیں ہم اس کو جمع کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اب وہ جمع شدہ مال جو ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا یا ہمارے پاس اور پیسے بھی تھے وہ اسی میں ہم جمع کرتے جا رہے ہیں، تو اسی حساب سے جو ہے نا مال کے اوپر اس کے جو آمدنی ہے اس کے اوپر جو اس کی پورے سال کے اندر اگر بندہ جمع کر رہا ہے تو اس کے اوپر بنے گی، اس کے اوپر بنے گی۔ اب ضروری نہیں کہ وہ اس کا پیسہ ہے صرف وہی جمع کر رہے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس اور بھی تو پیسے ہو اور بھی ہمارے ذرائع آمدنی ہو، پھر ان سب کا ٹوٹل اماؤنٹ اگر جمع ہو رہی ہے پورے سال اور نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ یہی ہے کہ ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز اس سے ہم اگر پیسے حاصل کر رہے ہیں تو اس کا جو آمدنی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس چیز پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، میں نے جیسا کہ آپ سے ذکر کیا، دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کیونکہ سادات کرام بھی ہیں اور کچھ غریب بھی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ کیسے تعاون کیا جائے؟ کچھ دیکھیے اللہ نے تو تمام لوگوں کو مال تو عطا فرمایا نا، ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ 2.5% میں سے نکال کے ان کی جو ہے نا مدد کر لیں۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ میں سے آپ کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ کتنا 2.5% ہے، 2,500 روپے۔
یعنی ضروری ہے کہ آپ اس 2500 سے ہی سید کو دینا چاہ رہے ہیں، باقی جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس میں سے کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ آپ اس میں سے 1000 روپے نکال کے دے دیں نا۔ اچھا اس کے لیے یہ مسجد میں بھی آپ نہیں دے سکتے، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا یہ بھی مسجد میں آپ شرعاً نہیں دے سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں، وہ پھر ہیلا وغیرہ اس کی جو ہے نا صورت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ صدقات مدرسے کو دیں، ظاہر سی بات ہے وہ پھر وہاں پر جو لینے والے ہوتے ہیں مدرسے کے اندر وہ اس کا ہیلا وغیرہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ اس کو جو ہے نا طلباء پر جو ہے نا خرچ کر لیتے ہیں، یعنی تعمیرات وغیرہ میں اس کو ڈائریکٹ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت تفصیلی، ہاں ٹھیک ہے، ہاں مسجد میں جو ہے نا اسے نہیں دے سکتے ہیں، تو اس لیے تاکہ وہ 2.5% جو ہے نا آپ غریبوں میں دے دیں، ٹھیک ہے، وہ 2.5% جو ہے جو مسکین ہے غریب ان کو دے دیں۔ آپ سید کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، مسجد میں دینا چاہ رہا ہے، مدرسے میں دینا چاہ رہا ہے تو باقی الگ سے دے دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ سال میں جو آپ 2500 روپیہ پورے سال انتظار کریں گے کہ وہ میرے پاس جو ہے نا 2.5% کا جو ہے نا مال ہے وہی نکال کے میں نے مدرسے میں بھی دینا ہے، وہی میں نے غریبوں میں بھی تقسیم کرنا ہے، وہی میں نے سید زادے کو بھی دینا ہے، وہی میں نے جو ہے وہ مسجد میں بھی دینا ہے۔ آپ کو جو اللہ نے الگ سے دیا اس میں سے بھی کچھ خرچ کر لینا، تو یہ ایک بطور امتحان ہے، ٹھیک ہے مغل بھائی۔ تو یہاں بات چل رہی تھی وہ زیورات وغیرہ کے حوالے سے، تو جیسے خواتین جو ہے وہ زیورات رکھتی ہے، یاد رکھیے گا کہ خواتین کی جو زیورات ہے ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ ان کے اپنے اوپر ہی ہے، شوہر جو ہے پابند نہیں ہے کہ میاں جو ہے وہ شوہر صاحب ہی جا کے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جی وہ کس کی وجہ سے جو بیگم صاحبہ کے پاس جو ہے نا زیورات ہے اس کی وجہ سے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے زیورات وغیرہ کی تو یہ ایک استحسان ہے، اچھی بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ بروز حشر اگر میاں نے ادا نہیں کیا تو بروز حشر جو ہے نا شوہر اس کا جواب دہ نہیں ہے، جواب دہ جو ہے نا وہ خاتون ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جن کے پاس زیورات ہے وہ خود ادا کر لے گی۔ زیورات بھی تو استعمال میں آتے ہیں، ہاں بالکل، زیورات تو استعمال میں ہے، مگر زیور جس طرح بھی ہو، جس کنڈیشن میں بھی ہو، چاہے وہ برتن کے حالت میں ہو، کسی کے پاس سونے چاندی کے برتن ہو یا وہ پہننے کی صورت میں ہو، زیور جس حیت میں بھی آ جائے وہ جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ سبحان اللہ علامہ صاحب۔ اور جیسا کہ پرائز بانڈ کا ذکر بھی آتا ہے کہ پرائز بانڈ رکھے ہوں بندوں نے، اب اس میں سال 2 سال 3 سال بندے رکھے رہتے ہیں، اس پہ لگ جائے انعام نہیں لگے، ایک رقم تو ہے نا وہ اس کو کیش ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر کیسے زکوٰۃ بنتی ہے؟ دیکھیے پرائز بانڈ جو ہے وہ بھی گویا کہ آپ کے رقم کو سیو کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ آپ جس وقت آپ کا دل جائے آپ جا کر اس کو جو ہے بینک سے کیش کرا سکتے ہیں۔ تو اب اس میں انعام لگے نہ لگے، کتنا لگے گا کتنا نہیں لگے گا وہ تو بات کی بات ہے۔ اس وقت آپ کے پاس جو پرائز بانڈ موجود ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم ہو کہ میرے پاس جو ہے کتنے پرائز بانڈ ہے، ان کی مالیت کتنی ہے، تو اگر ان کو سال گزر گیا ہے تو پرائز بانڈ کے جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو انعام لگے گا وہ تو بعد میں رہے گا، جو آنے والا انعام ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جو موجود آپ کے پاس پرائز بانڈ وغیرہ موجود ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ جو ہے حج وغیرہ کے لیے بھی جو ہے وہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں، ویسے ایڈوانس میں جمع کرا دیا پھر بعد میں جو ہے وہ حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے شادی وغیرہ کے لیے بھی زیورات اور یہ چیزیں جمع کر لیتے ہیں۔ اس کی بھی میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے لیے بھی اگر آپ نے جو ہے وہ پیسے وغیرہ جمع کیے ہیں، آپ کے اپنے پاس موجود ہے کہ چلو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم حج پہ چلے جائیں گے، تو اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب رہے گی۔ جیسے ہی اس کو سال پورا ہو جائے، ابھی آپ حج پہ نہیں گئے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بعض افراد جو ہے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیورات تو ہے مگر وہ زیورات ابھی ہم نے جو ہے نا بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو ہے میں یہاں پر وضاحت کروں کہ 2 کنڈیشن ہے، 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ زیورات آپ کے پاس ہے یا بچوں کے پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ زیورات موجود ہے اور جو نصاب ہم بیان کر رہے ہیں کہ 7.5 تولہ 52.5 تولہ اس لمٹ کو پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہے آپ کے پاس زیورات، اتنے آپ کے پاس موجود ہے، تو اس صورت میں جو ہے کیونکہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر لیں گے۔ اور اگر وہ زیورات جو ہے آپ نے بچوں کو دے دیا، اب بچوں کو سپرد ہو گئے، ٹھیک ہے، اب ان کی شادی ہوئی نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، مگر آپ نے بچوں کو دے دیا، آپ نے بچوں کو یہ آپ کی ہے، میں نے آپ کے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب آپ جانے آپ کا کام جانے۔ اب بچے کو دیکھا جائے گا کہ وہ بالغ ہے یا نہیں ہے، جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو ہے بالغ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بچہ بالغ ہے اور وہ جو زیورات آپ نے اس کو دیے ہیں وہ زیورات جو ہے وہ نصاب کے مقدار کے برابر ہے، تو اب اس کا ذمہ دار وہ بچہ ہے، وہ اسی میں سے زکوٰۃ ادا کر لے گا۔ اور اگر وہ بچہ
بالغ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اگرچہ وہ نصاب کو پہنچ رہی ہو مال مگر اس کے باوجود اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اگر نصاب سے کم ہے بچہ اگرچہ بالغ ہو چکا ہے مگر وہ جو زیورات وغیرہ ہے وہ ابھی نصاب سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے. اس کو بھی لوگ اکثر پوچھتے رہتے. اسی طریقے سے جو ہے بعض جگہوں پہ جو ہے خصوصاً یونیورسٹیوں میں کیا کرتے ہیں کہ ہم جب ایڈمیشن وغیرہ لینے کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے بطور فیس کہے یا بطور سیکیورٹی، ہاں اس بطور سیکورٹی جو ہے وہ کچھ رقم ہم سے لے کے رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیں گے 2 سال 6 سال یہ آپ کو جو ہے ہم پیسے واپس کر لیں گے. وہ پیسے جو آپ نے یونیورسٹی میں تعلیمی ادارے میں کسی بھی ادارے میں آپ نے بطور سیکورٹی کے جمع کرایا ہے اس مال کے اوپر بھی شرعاً زکوٰۃ نہیں ہے جو بطور سیکورٹی کا آپ نے جمع کرا دیا. جیسے ہی آپ کو ملیں گے اب وہ جتنے سالوں کے بعد بھی آپ کو بندے کے استعمال میں نہیں نا، بندے نے یونیورسٹی کو دے دیے، اب یونیورسٹی کے اندر وہی میں عرض کر رہا ہوں اسی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے واضح کہا کہ اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں جیسے ہی وہ آپ لے لیں گے اب آپ نے لے لیا جتنے سال اس کو گزر گیا تھا اب وہ تمام سالوں کا جو ہے ایک ساتھ آپ زکوٰۃ ادا کر لیں گے. اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام زکوٰۃ کے اوپر ایک بہت اچھی ہماری علمی گفتگو ہوئی اور ہمارے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. یہ سب کچھ ہم نے سیکھا. جو کچھ ہم نے سیکھا اور سنا اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ممنون مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا در محمد نقشبندی صاحب کا کہ آپ آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا اختتام جیسا کہ دعا پر ہوتا ہے دعا پر ہوگا. کل پھر حاضر ہوں گے نئے عالم نئے سنوخا کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا کریم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں مولا کریم ان تمام کو اپنی شفا خانہ شفا کلیہ عطا فرما. مولا کریم جو احباب مقروض ہے ان کے لیے اپنے خزانہ غیب سے مولا کریم اسباب پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.